छोटा सा कमरा था जिस पर टीन की चादरों वाली छत थी। जोर जोर से टपकते पानी के गिरने की आवाज आई तो मैं कच्ची नींद से बेदार हो गया। समझ गया था कि पिछले 3 दिन की तरह बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन आज तो खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब तक फजर की अजान शुरू हुई, ये बूंदाबांदी एक तेज तूफानी बारिश में बदल चुकी थी, और लोहे की चादरों पर गिरता पानी और बादलों की गरज दिल में खौफ पैदा करने लगी। तूफानी बारिश देखकर सोचा कि फजर की नमाज आज घर में ही अदा कर लेता हूँ, लेकिन फिर खुद को हिम्मत दिलाई कि मस्जिद घर के बिल्कुल पास ही तो है, 2 गली छोड़कर। बस अल्लाह का नाम लिया और तेज तेज कदमों से चलता फौरन मस्जिद जा पहुंचा। बारिश की वजह से मस्जिद में नमाजियों की तादाद बहुत कम थी। एक इमाम साहब, दूसरा मैं और बाकी 2 बुजुर्ग थे। हम 4 लोगों ने नमाज फजर अदा की। नमाज मुकम्मल होने के बाद भी बारिश मुसलसल हो रही थी। मैं उठकर जाने लगा तो इमाम साहब ने कहा, बेटा, अभी यहीं बैठ जाओ, बारिश रुक जाए तो चले जाना। मैंने कहा, इमाम साहब, जब इस तेज बारिश में मस्जिद आ सकता हूँ तो वापस भी जा सकता हूँ। वैसे भी मेरा घर 2 गली छोड़कर पास में ही है। इमाम साहब बोले, बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैंने इमाम साहब और बाकी 2 बुजुर्गों को सलाम किया और मस्जिद से बाहर निकलने लगा। बाहर आकर देखा तो मेरी चप्पल ही गायब थी। इधर उधर देखा मगर कहीं नजर न आई। गुस्सा भी आने लगा कि चप्पल आखिर गई तो कहाँ गई। बाहर बारिश की वजह से पानी ज्यादा है और रोशनी भी पूरी तरह नहीं हुई, तो नंगे पैर बाहर जाना खतरनाक है। इसीलिए वापस मस्जिद के अंदर लौट गया। मुझे वापस आता देखकर इमाम साहब और बाकी 2 बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, इमाम साहब, मेरी चप्पल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। इमाम साहब बोले, बेटा, वहीं होगी, तुम ठीक से देखो। इस वक्त तो कोई मस्जिद में नहीं आया जो तुम्हारी चप्पल ले जाए। मैंने कहा, इमाम साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर चप्पल गई तो कहाँ गई। चले, खैर है, जब बारिश रुकेगी तभी बाहर जाऊंगा। मैं इन 2 बुजुर्गों की तरफ मतवज्जा हुआ और बोला, आप दोनों को पहले यहाँ नहीं देखा। क्या आप किसी तबलीगी जमात से आए हैं और बारिश की वजह से यहाँ रुके हैं? इनमें से एक ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं। मैंने कहा, हैरत है, मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। तो इमाम साहब बोले, बेटा, ये लोग सच बोल रहे हैं, ये अक्सर यहाँ आते हैं। मैंने हैरानगी से पूछा, आप लोगों की चप्पल या जूते कहाँ हैं? वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आए। कहीं आपकी चप्पल भी तो कोई नहीं ले गया? एक बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और बोले, बेटा, जब तुम मस्जिद के अंदर आए थे तो क्या उस वक्त वहां कोई चप्पल या जूते मौजूद थे? मैंने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया कि नहीं। खैर, मुझे लगा कि बारिश की वजह से इन लोगों ने अपनी चप्पल या जूते मस्जिद के अंदर रख दिए होंगे। इमाम साहब, ये बात सच है क्या? मैंने पूछा, कौन सी बात? इमाम साहब बोले, यही बात कि आप जिन्नात से गुफ्तगू करते हैं। मैंने पूछा। वो मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये सच है। क्या जिन्नात आपको नजर भी आते हैं? मैंने पूछा। ये जिन्नात की मर्जी होती है, कभी सामने आते हैं और कभी बस आवाज सुनाई देती है। ये बातें सुनकर वो 2 बुजुर्ग भी मुस्कुराने लगे। क्या किसी जिन से दोस्ती है आपकी? मैंने पूछा। हाँ बेटा, कुछ जिन्नात मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इमाम साहब अभी कह रहे थे और हमारी बातचीत चल ही रही थी कि इतनी देर में बारिश रुक गई और थोड़ी रोशनी फूट पड़ी। इमाम साहब ने कहा कि अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे जिन्नात के बारे में बताएं। इमाम साहब ने कहा कि अभी मुझे कुछ काम भी है, फिर कभी फुर्सत में आना तो तुम्हें बताऊंगा। ये बोलकर इमाम साहब इन 2 बुजुर्गों से कहने लगे कि मैं इस बच्चे को इसकी चप्पल दिखाकर आता हूँ। इमाम साहब ने इन 2 बुजुर्गों से सलाम दुआ की और मेरे साथ बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो चप्पल वहीं मौजूद थी जहां मैंने उतारी थी। मैं देखकर हैरान था, ये माजरा क्या है? इमाम साहब कहने लगे, देखा, मैंने कहा था ना, चप्पल वहीं होगी, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर जेब में हाथ डाला तो घर की चाबी नहीं थी। मैंने इमाम साहब से कहा कि घर की चाबी अंदर मस्जिद में रह गई है, मैं लेकर आता हूँ। अंदर जाकर देखा तो वो 2 बुजुर्ग वहां मौजूद ना थे। या अल्लाह, अब ये दोनों कहाँ गए? अभी चंद सेकंड पहले तो ये यहीं थे। मैं भागता भागता बाहर आया और बोला, इमाम साहब,
وہ دو بزرگ اندر موجود نہیں ہیں۔ باہر آنے اور اندر جانے کا بس یہی ایک دروازہ کھلا ہے۔ ابھی تو 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہوئے، وہ لوگ یہاں سے جاتے تو لازمی نظر آتے۔ کیا وہ کوئی جنات تھے؟ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ دیکھ کر امام صاحب مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اگلی بار جب فرصت سے آؤ گے تو بتاؤں گا۔ اس دن گھر آنے کے بعد پورا دن میں یہی سوچتا رہا کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ کیا وہ واقعی جنات تھے یا کوئی جادوگر، یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بس میں اسی انتظار میں تھا کہ کب دوبارہ مسجد جاؤں اور امام صاحب سے ملاقات ہو۔ اگلے دن فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا تو پتہ چلا کہ امام صاحب کسی وجہ سے اپنے گاؤں چلے گئے ہیں اور کچھ دن بعد واپس آئیں گے۔ اس طرح میرا یہ انتظار طویل ہوتا گیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے ہر بوڑھے شخص کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ یہ کوئی جن ہے جو انسانی شکل لے کر یہاں آیا ہے۔ اندھیرے میں کوئی آہٹ ہوتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی موجود ہے۔ خیر چند دن بعد پتہ چلا کہ امام صاحب واپس تشریف لا چکے ہیں۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا میں مسجد کی جانب دوڑا۔ ظہر کی جماعت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ امام صاحب پھر دو بزرگوں کے ساتھ بیٹھے تھے جنہیں میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حیرانگی سے امام صاحب کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے پوچھا، کیا یہ بھی کوئی جنات ہیں؟ امام صاحب میری بات سمجھ گئے تھے۔ نفی میں سر ہلایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے کہا، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو اور ان سے ملو، یہ دونوں میرے رشتہ دار ہیں۔ امام صاحب کے سامنے دسترخوان لگا دیکھ کر میں نے کہا کہ نہیں، آپ کھانا کھائیں، میں آپ سے بعد میں ملاقات کرتا ہوں۔ امام صاحب کے اصرار کرنے پر میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا، میرا ایک ساتھی بس کھانا لینے گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں امام صاحب کا ساتھی کھانا لے آیا۔ دسترخوان پر روٹی سالن نکالا۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، آپ کھائیں، میری امی نے گھر پر کھانا بنایا ہوگا، میں گھر جا کر ہی کھاؤں گا۔ امام صاحب کہنے لگے، بیٹا ہمارے ساتھ دو نوالے ہی کھا لو، کیا پتا آج تمہارے نصیب میں کھانا ہمارے ساتھ لکھا ہو، گھر پر تو روز ہی کھانا کھاتے ہو۔ امام صاحب کے اتنا بولنے پر میں نے ایک نوالا کھایا اور بولا کہ ماشاءاللہ واقعی بہت ذائقے دار ہے، میری امی بھی بالکل اسی طرح کھانا پکاتی ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے، یہ تو اچھی بات ہے، آج ہمیں بھی آپ کی امی کے ہاتھ کا ذائقہ پتہ چل گیا۔ میں نے ان کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کھانا کہاں سے لائے ہیں؟ یہ تو بالکل میرے گھر جیسا لگ رہا ہے، ذائقہ بھی میری امی کے ہاتھوں جیسا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا آم کھاؤ، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ اگر آپ کو کھانے کا ذائقہ پسند آ رہا ہے تو پیٹ بھر کر کھا لو اور گھر جا کر امی کو بتانا کہ امام صاحب نے زبردستی کھانا کھلایا، مجھے امید ہے وہ ناراض نہیں ہوں گی۔ پھر میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہم کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ امام صاحب کے رشتہ دار اور ان کا دوست جو کھانا لایا تھا وہ جا چکے تھے۔ پھر امام صاحب اور میں مسجد میں لگے نیم کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، امام صاحب اب آپ مجھے بتائیں اس دن فجر میں کیا ہوا تھا، وہ دونوں حضرات کون تھے؟ امام صاحب کہنے لگے، تمہیں یاد ہے اس دن صبح کتنی بارش تھی؟ جب میں نماز پڑھنے کے لیے آنے لگا تو مجھے اندازہ تھا کہ بارش کی وجہ سے آج کوئی مسجد نہیں آ پائے گا، اسی لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج کوئی انسان بارش کی وجہ سے مسجد نہ آ سکے تو اپنی کسی اور مخلوق کو بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ جماعت ادا کر سکوں۔ اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ان دو بزرگوں کو بیٹھا پایا۔ ان کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ وہ دونوں جنات ہیں جو انسانی شکل میں نماز ادا کرنے آئے ہیں اور ساتھ ہی چند منٹ بعد تو مسجد میں آ گئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس دن چپل والا کیا ماجرا تھا؟ وہ بھی کسی جنات کی شرارت تھی کیا؟ امام صاحب کہنے لگے، جنات ہر وقت شرارت نہیں کرتے، کچھ کام بھلائی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ، جب اس دن تم مسجد سے باہر نکلے تو تم نے کیا دیکھا؟ جب میں باہر گیا تو وہاں بجلی والوں کی گاڑی کام کر رہی تھی۔ پتہ چلا کہ بارش کی وجہ سے تار ٹوٹ کر پانی میں گر گئی تھی اور ان تاروں میں کرنٹ بھی موجود تھا، لیکن کسی کی اطلاع دینے پر بجلی کی گاڑی آئی اور کام شروع کر دیا۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، اب سمجھ آیا تمہیں؟ اگر اس وقت تمہیں تمہاری چپل ملتی اور تم اس پانی میں سے گزرتے
تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اسی لیے تمہاری چپل کا نہ ملنا تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ میں نے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر امام صاحب کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا، کیا واقعی جنات انسانوں کی اس طرح سے مدد بھی کرتے ہیں؟ ہاں بیٹا، بالکل، اچھے جنات انسانوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے بروز قیامت ان کو بھی اپنا حساب دینا ہے۔ پھر امام صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ کچھ جنات تھوڑے سے شرارتی بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ شرارت بھی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ امام صاحب بولے، وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ جاؤ گے۔ میں نے کہا، امام صاحب، اس دن فجر کی نماز کے بعد جب سے ان جنات سے ملاقات کر کے گیا ہوں، میرے ساتھ عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ کیا یہ ان سے ملاقات کا نتیجہ ہے یا میرا وہم ہے؟ امام صاحب نے اوپر نیم کے درخت کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور کچھ پل کے بعد آنکھیں کھول کر بولے، بیٹا، تم بعد میں مجھے بتانا تمہارے ساتھ کیا عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی تم گھر پر جاؤ، تمہاری امی پریشان ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، میری امی کیوں پریشان ہوں گی؟ میں تو ان کو بتا کر آیا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ پھر بعد میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں تیز قدم کے ساتھ گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی پوچھا، اماں خیریت ہے؟ امی نے کہا کہ ہاں، سب خیریت ہے، لیکن ابھی کچھ عجیب ہی واقعہ ہوا ہے۔ میں نے کہا، اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ امی بولیں، میں نے روٹیاں اور سالن پکا کر رکھے تھے اور پھر میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ ابھی واپس آ کر کچن میں دیکھا تو روٹیاں اور آدھے سے زیادہ سالن غائب ہے۔ میرے علاوہ گھر میں کوئی موجود نہیں، نہ کوئی باہر سے آیا۔ سمجھ نہیں آ رہا روٹی سالن کہاں گیا۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کیں۔ تھوڑی دیر پہلے والا منظر ذہن میں آیا تو دیکھا امام صاحب کا دوست جو روٹیاں لایا تھا وہ میرے گھر کا ہی برتن تھا، اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کھانے کا ذائقہ میری امی کے ہاتھوں جیسا کیوں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں امام صاحب کا انتظار کرنے لگا، وہ فارغ ہو کر آئے اور میں ان سے تفصیل سے بات کروں۔ تھوڑی دیر میں امام صاحب فارغ ہو کر آ گئے، ان سے ہاتھ ملایا اور خیر خیریت پوچھی۔ میں نے کہا، امام صاحب، آپ نے کہا تھا کہ کافی سارے جنات آپ کے دوست ہیں، تو آپ ابھی کسی کو یہاں بلائیں، مجھے بھی ان سے ملنا ہے۔ امام صاحب بولے، بیٹا، اس دن تم مل تو چکے ہو فجر کی نماز کے بعد۔ میں نے کہا، اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ جن ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جنات اپنی مرضی سے انسانی یا کسی اور شکل میں سامنے آتے ہیں، ہماری مرضی سے نہیں، لیکن میں بضد تھا کہ آپ کسی جن کو بلائیں۔ میں نے کہا کہ کیسے جنات دوست ہیں آپ کے، کیا ایک دوست کے بلانے پر نہیں آ سکتے؟ امام صاحب مجھے کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اتنی دیر میں بجلی چلی گئی اور پوری مسجد میں اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے۔ میں نے کہا، آپ رکیں، میں موبائل کی ٹارچ آن کر رہا ہوں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو تھوڑی روشنی ہوئی۔ امام صاحب بولے، آؤ بیٹا، مسجد کے صحن میں چلتے ہیں۔ صحن میں بھی اتنا ہی اندھیرا تھا کہ آسمان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امام صاحب اور میں مسجد کے صحن میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، یہ اتنا اندھیرا کیسے ہو گیا؟ امام صاحب کو بھی ایک دم چپ سی لگ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ 4 دن پہلے جو آپ کا دوست دوپہر میں ہمارے لیے کھانا لایا تھا وہ بھی ایک جن تھا؟ امام صاحب بولے، بیٹا، ہاں، وہ ایک جن تھا۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دن دوپہر میں وہ کھانا کہاں سے لایا تھا؟ امام صاحب بولے، مجھے نہیں معلوم۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ کا وہ جن دوست اس دوپہر میرے گھر سے کھانا لے کر آیا تھا، کیونکہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری والدہ نے جو روٹیاں اور سالن پکا کر رکھا تھا وہ وہاں موجود نہ تھا، اور آپ کے دسترخوان پر وہ جن جس کپڑے میں روٹیاں لایا تھا وہ میرے گھر کا ہی جھاڑن تھا۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کھانے کا ذائقہ بالکل میری ماں کے ہاتھ کے کھانے جیسا ہے۔ امام صاحب بولے، اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس کو آنے دو دوبارہ، میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گا کہ اس نے اس طرح کی حرکت کیوں کی۔ میں نے کہا، ابھی بلائیں نا اس دوست کو، ابھی پوچھیں۔ امام صاحب بولے، ابھی اس کو نہیں بلا سکتا، لیکن کسی اور سے اس بارے میں معلوم کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ کسی اور سے معلوم کر کے بتائیں۔
امام صاحب نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، پہلے ایک بات کا جواب دو، کیا چند دن پہلے تمہاری امی نے رات کو تم سے آٹا منگوایا تھا؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل منگوایا تھا۔ تو تمہیں وہ آٹا کس طرح ملا؟ میرا مطلب ہے تم نے وہ آٹا کہاں سے خریدا؟ میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے بارشیں بہت تیز تھیں، رات کو جب میں آٹا لینے کے لیے نکلا تو ساری دکانیں بند تھیں، لیکن پتہ نہیں ایک بوڑھا شخص کونے میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس کو معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ آٹا موجود ہے، یہ تم لے جاؤ۔ پہلے میں نے اس شخص کو منع کیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ بیٹا میں نے کسی اور کے لیے لیا تھا، اب وہ بندہ تو آیا نہیں، اگر یہ میرے پاس رہا تو بارش میں خراب ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ تم لے جاؤ، تمہارے کام آ جائے گا۔ اور امام صاحب اس شخص نے مجھ سے آٹے کے پیسے بھی نہیں لیے۔ امام صاحب بولے، کیا تم نے ایک پل کے لیے بھی سوچا کہ اس رات اتنی بارش میں جب سب بند تھا تو ایک بوڑھا شخص صرف وہی سامان لے کر کیوں بیٹھا تھا جس کی ضرورت تمہیں تھی؟ وہ بھی ایک جن تھا جو تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ اس دن دوپہر میں جو روٹیاں ہم نے کھائیں وہ اسی آٹے کی تھیں جو اس جن نے تمہیں دیا تھا۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے جو تمہیں دیا وہ اسی میں سے اپنا حصہ تمہارے گھر سے لے کر آئے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا انہوں نے اکیلے کھایا، بلکہ وہ کھانا تمہارے اور میرے ساتھ ہی کھایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم غور کرو اور مجھے بتاؤ اس بوڑھے نے تمہیں کتنا آٹا دیا تھا؟ میں نے کہا یہی کوئی 3 کلو تک وزن معلوم ہوتا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا، تو کیا تم نے اس دن کے بعد دوبارہ آٹا خریدا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اس دن کے بعد آٹا نہیں خریدا، ہو سکتا ہے امی خرید لائی ہوں۔ امام صاحب بولے، اچھا ٹھیک ہے، امی سے پوچھ کر بتانا۔ موبائل پر گھر کا نمبر ملاتے ہوئے میں نے کہا، ابھی پوچھ لیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ امی نے کال اٹھائی تو میں نے پوچھا کہ اس رات کو جو میں آٹا لایا تھا اس کے بعد آپ نے دوبارہ آٹا خریدا تھا؟ امی کا جواب سن کر میں حیران ہوتے ہوئے بولا، کیا اس دن سے وہی آٹا چل رہا ہے؟ وہ آٹا اب تک ختم نہیں ہوا؟ اتنا آٹا تو ہمارے ہاں 2-3 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ کیسا برکتی آٹا تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے کال پر پوچھا کہ گھر کب آؤ گے؟ میں نے کہا جیسے ہی بجلی آتی ہے میں آ جاؤں گا۔ امی نے کہا بجلی گئی ہی نہیں؟ میں ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے بولا، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ یہاں مسجد میں تو بجلی نہیں، اور اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ میری یہ بات سن کر امام صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کیں۔ اسی لمحے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑی چیز اپنے پر کھول کر اڑ گئی ہو، اور آسمان ایک دم صاف ہو گیا۔ آسمان پر موجود تارے آنکھوں سے نظر آنے لگے، اور مسجد ایسے روشن ہوئی گویا جیسے کبھی اندھیرا ہوا ہی نہ تھا۔ اس بار میں خود سمجھ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے امام صاحب سے جنات کو بلانے کی ضد کر رہا تھا وہ شاید پوری ہو گئی۔ میں اٹھا، امام صاحب سے ہاتھ ملایا اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ کسی کام کی وجہ سے مجھے شہر کراچی سے باہر جانا پڑ گیا۔ جس جگہ میں گیا تھا وہ شہر سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں نہ بجلی تھی اور نہ پانی نہ گیس۔ مغرب کے بعد پورے گاؤں میں اندھیرا ہو جاتا، لوگ گھروں کے اندر لالٹین یا موم بتی جلا کر گزارا کرتے۔ ان دنوں موسم کافی خوشگوار تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا اور چہل قدمی کے لیے گاؤں کے اندر کے پیدل واک میں نکل گیا۔ چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کب میں گاؤں سے کافی دور نکل گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ کافی دور جا کر خیال آیا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ ویسے تو اس دن چاندنی رات تھی، چاند افق پر جگمگا رہا تھا، لیکن بادل اس کے آگے آتے تو اندھیرا چھا جاتا۔ جہاں تک میری نظر جاتی بس سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اب میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، آسمان کی طرف دیکھتا، یا اللہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے یا مجھے راستہ دکھا دے تاکہ میں خیریت سے واپس گاؤں تک پہنچ سکوں۔ دل ہی دل میں دعا کرتا ہوا میں چلنے لگا۔ تھوڑی آگے گیا تو ایک درخت نظر آیا جس کے نیچے کچھ روشنی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی آگ لگا کر وہاں بیٹھا ہو۔ میں تیز قدموں سے اس طرف جانے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، یہ شخص مجھے ضرور راستہ بتا دے گا۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور خود ہی سے باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس شخص کے پاس پہنچا اور اس کو دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا اور ہکا بکا ہو گیا۔
کیونکہ وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ میری مسجد کے امام صاحب تھے۔ میں نے ان سے حیرانگی سے وجہ پوچھی۔ امام صاحب، آپ آخر یہاں کیا کر رہے ہیں، اس سنسان جگہ پر اتنی رات کو درخت کے نیچے آگ لگائے؟ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا میں تو یہاں تمہارا انتظار ہی کر رہا ہوں، کیا تم راستہ تو نہیں بھٹک گئے؟ امام صاحب، میں تو انجانے میں راستہ بھٹک گیا ہوں، پتہ نہیں کن خیالات میں گم تھا جو اس طرف نکل آیا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب بولے، بیٹا پہلے تو مجھے تم امام صاحب کہنا بند کرو۔ میں نے کہا، تو پھر کیا بولوں؟ میں تو آپ کو ہمیشہ امام صاحب ہی بولتا ہوں، آج سے پہلے تو آپ نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ امام صاحب بولے، بیٹا پرانی باتوں کو چھوڑو، جیسا میں اب کہہ رہا ہوں تم اس بات پر عمل کرو۔ پھر بولے، بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس یہیں بیٹھو، چاند کے آگے سے بادل ہٹ جائیں اور روشنی ہو جائے تو پھر میں تمہیں آہستہ آہستہ راستہ سمجھا دوں گا، تم چلے جانا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کو مسکراتے ہوئے بولا، یقیناً آپ یہاں اکیلے تو نہیں ہوں گے، جب مسجد میں آپ کے ساتھ جنات ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک سنسان جگہ ہے اور نیم کا درخت ہے، تو یہاں آپ ضرور اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ امام صاحب نے زور کا کہکا لگایا اور بولے، مجھے کسی جن کے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ میں نے امام صاحب سے کہا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے پہلے جنات سے ملاقات کس طرح سے ہوئی تھی اور یہ سلسلہ کس طرح اور کب شروع ہوا؟ مجھے کچھ تفصیلات تو بتائیں۔ امام صاحب بولے، یہ تو جنات کی مرضی ہوتی ہے کہ جسے چاہیں اپنا دوست اور محسن بنا لیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جنات کو انسان کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کے سامنے آ جاتے ہیں یا اس سے باطنی طور پر بات کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تو جنات کو آپ کی ایسی کون سی عادت یا بات پسند آئی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا؟ امام صاحب بولے، جب میں 12-13 سال کا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ جس کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اور پیاس سے بلک رہا تھا، تو میں نے اپنے گلاس سے تھوڑا سا دودھ اس کو نکال کر پلایا اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھی۔ 2-3 دن تک اس بلی کے بچے کو اپنے پاس رکھا اور اس کا بہت خیال رکھا، لیکن پھر وہ بلی کا بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایک دن میں درخت کے نیچے بیٹھا تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 بزرگ جن کا نورانی چہرہ تھا میرے پاس آئے اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ جب میں نے ان سے شکریہ کی وجہ پوچھی تو وہ بولے کہ جس بلی کے بچے کو آپ نے بچایا تھا وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ ایک جن تھا اور اس مشکل وقت میں آپ نے اس کی مدد کی، اسی لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس دن میری پہلی بار جنات سے ملاقات ہوئی۔ اس دن سے جنات کی اور میری دوستی شروع ہوئی اور پھر وقتاً فوقتاً ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ پھر امام صاحب بولے کہ جنات کو تمہاری بھی ایک بات پسند آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے دوستی کر رہے ہیں اور تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ میری وہ کون سی بات ہے؟ بیٹا اس دن اتنی تیز بارش کے باوجود تم فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے، بس یہی تمہاری بات ان جنات کو پسند آ گئی۔ اب جس طرح میں جنات کا دوست ہوں تم بھی اسی طرح ان کے دوست ہو، وہ وقتاً فوقتاً تمہاری مدد کرتے رہیں گے اور تم بھی ان کے کام آتے رہنا۔ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر مجھے دی اور پہنائی اور ایک تسبیح دی اور کہا کہ بیٹا اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ میں نے منع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں امام صاحب، یہ تو آپ کی ہے، یہ انگوٹھی بھی آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں دیکھی ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتا۔ امام صاحب بولے، یہ تسبیح اور انگوٹھی میرے پاس ضرور رہتی ہے لیکن یہ میری نہیں، مجھے بھی جنات نے تحفے میں دی تھی، لیکن اب سے یہ تمہاری ہے اور تم نے ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں نے امام صاحب کا یہ تحفہ قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں چاند کے آگے سے کالے بادل ہٹے اور چاند کی روشنی زمین پر پڑنے لگی۔ امام صاحب بولے، اب میں تمہیں راستہ سمجھا دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے؟ امام صاحب بولے، نہیں بیٹا، بس ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ سے مسجد میں ملاقات ہوگی۔ امام صاحب بولے اور مسکرائے، بیٹا شاید تم نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ میں نے کہا، جی جی میں سمجھ گیا۔ امام صاحب نے بہت گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا، ماتھا چوما اور بہت سی دعائیں دیں، پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ امام صاحب کے بتائے راستے پر چلتے ہوئے میں گاؤں تک پہنچ گیا، پھر 2 دن بعد اپنے شہر اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ سفر کی وجہ سے تھکن اتنی تھی کہ گھر آتے ہی لیٹا اور سو گیا۔ پورا دن تقریباً رات سو کر گزاری۔
اگلے دن 12 بجے اٹھا اور امی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ امی نے کھانا میرے آگے رکھا اور بولیں کہ بیٹا کھانا کھا کر جاؤ اور امام صاحب کے بیٹے سے ملو اور تعزیت کرو۔ امی کس کی تعزیت؟ سب خیریت تو ہے؟ امی نے کہا کہ مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری ان سے بہت اچھی سلام دعا اور دوستی تھی تو اس لیے بول رہی ہوں کہ جا کر ان کے بیٹے سے مل لو۔ امی یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ امام صاحب کا انتقال کب ہوا اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا جس دن تم کراچی سے نکلے ہو اس کے اگلے ہی دن امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب تم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو تمہیں کس طرح بتاتی؟ پہلا نوالا جو میں نے اپنے منہ میں رکھا وہ ایسے ہی باہر نکال دیا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی 2 دن پہلے تو میری امام صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ تو زندہ سلامت تھے، وہ مجھے گاؤں میں ملے تھے، ان کا انتقال 1 ہفتے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ امی آپ نے غلط اعلان سنا ہوگا۔ امی نے جواب دیا، اچھا اگر میں نے غلط اعلان سنا ہے تو تم جاؤ ان کے بیٹے سے ملو اور خود ہی کنفرم کر لو۔ میں نے کھانا چھوڑا، چپل پہنی اور فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ مسجد کے پچھلے حصے میں جا کر دیکھا تو وہاں امام صاحب کی قبر بنی ہوئی تھی اور تختی کے اوپر 5 دن پرانی وفات کی تاریخ بھی لکھی تھی۔ اب میرے لیے یہ سب حیرانگی کی بات نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس رات جو شخص مجھے درخت کے نیچے ملا، جس نے مجھے راستہ بتایا، وہ امام صاحب نہیں بلکہ ایک جن تھا جو امام صاحب کا روپ لے کر میرے پاس آیا، اور وہ انگوٹھی اور تسبیح جو امام صاحب کے پاس رہتی تھی وہ اسی جن نے امام صاحب کی وفات کے بعد مجھے دے دی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اس رات وہ جن امام صاحب کا روپ لے کر بار بار یہ کیوں بول رہا تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔